साबिर शाकिर, आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। और आज सबसे पहले मैं उन पाकिस्तानियों की फैमिली के साथ तहसीन करना चाहता हूं जो ग्रीक में कश्ती उलटने से हलाक हो गए हैं। 78 people have died and many more are feared missing after a fishing boat carrying refugees and migrants capsized and sank off the southern coast of Greece. ये एक बहुत बुरी खबर है और इसमें बहुत सारे और नेशनलिटी के, जिस तरह के इजिप्शियन भी, सीरियन और अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन से भी लोग शामिल थे। इसमें पाकिस्तानी भी बहुत सारे शामिल थे। अभी ये इतना नहीं है कि कितने पाकिस्तानी शामिल थे और कितने जो हैं वो इसमें अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। बहरहाल मेरी तरफ से और हमारी तमाम टीम की तरफ से उनकी फैमिली जो है उनके साथ हम ताज़ियत भी करते हैं। अल्लाह ताला जो चले गए हैं उनके दराजात भी बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो ये तो एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क से लोग बाहर क्यों भागते हैं। पहला तो ये है कि जी वो अच्छी नौकरी की तलाश में होते हैं, अच्छे रिज़्क़ की तलाश में होते हैं ताकि वो अपने ख़ानदान को बेहतर यानी कि सहूलियात जो है वो फराहम कर सकें और कुछ पैसे कमा कर वापस अपने पाकिस्तान में भेज सकें। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे डिग्रीज होल्डर्स हैं, वो तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। और जो बेचारे डिग्री होल्डर नहीं होते, आम सी आवाम होते हैं, वो फिर हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो होते हैं ना, क्या लोग बाहर भेजते हैं, एजेंट्स वगैरह, इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और एक कसीर रकम देकर इनको बाहर भेजा जाता है और वो भी गलत तरीके से, और फिर उसका अंजाम जो है कुछ इसी तरह से निकलता है। ये इस साल का बदतरीन हादसा है जो ये पेश आया है। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये हुकूमत जो है, हमारे हुक्मरान जो हैं वो नौकरियां मुहैया करने में नाकाम हो, मईशत जो है उसको ठीक करने में नाकाम हो, तो लोग जो हैं, और स्पेशली जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, अगर वो सही ना हो मुल्क में, तो लोग जो है मुल्क से बाहर जाने के लिए बेताब हो जाते हैं। जैसे आजकल आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो किस किस्म की है, आपसे कोई छुपी ढकी नहीं है। रातों को लोगों के घरों पे छापे मारे जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है, पुलिस को फ्री हैंड मिला हुआ है। और फिर ये भी इतलात हैं कि पुलिस जो है उनको छोड़ देती है एक कसीर रकम लेने के बाद। लेकिन अगर आपका ताल्लुक पीटीआई से है तो फिर जब तक नामालूम अफराद जो हैं वो ना कहें या फिर आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, तब तक आपकी जान जो है वो नहीं छूटती। बहरहाल इसी हवाले से जो वकला हैं वो मैदान में आ चुके हैं और लतीफ़ खोसा साहब ने तो बड़े खुल के कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी पड़ेगी। ये ज़रा सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। तो इसलिए इस बिना पर कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो वो मुस्तस्ना है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे उसको जो है पाबस हलासल कर लें। ये इस तरह के इम्तियाजी सलूक से भी हम समझते हैं कि ये भी कानून की तजलील और तज़हीक है और ये आइन से मावरा इक़दामात हैं। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो उस बिना पर उसकी जो है ना उसको छोड़ दिया जाता है, क्लीन चिट मिल जाती है, चाहे वो किसी चीज़ में मुलव्वस हो या ना हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है और मैं तो समझता हूँ कि कानून की खिलाफ वर्जी है। और वकला जो हैं, चंद वकला जो हैं वो तो बिल्कुल खुल के सामने आए हैं और इनमें सर फहरिस्त जो हैं वो एतजाज़ एहसन हैं और लतीफ़ खोसा साहब हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उन्होंने एक और बात की है कि उनको शक पड़ता है कि पीटीआई को नीचा दिखाने के लिए, इस पार्टी को तोड़ने के लिए ये सब कुछ कहीं साजिश तो ना की गई। ये बदकिस्मती है कि 9 मई के जो हादसात हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं, अगरचे उसका शाखसाना कौन है, क्या
یہ گلو بٹوں کی اپنی کریٹڈ اپنی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے. پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی سازش اور کاوش کی گئی یا جو بھی اس میں ملوث ہے اس پر ہم نے بڑی شدت سے جو ہے بارز نے اظہار کیا ہے کہ ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ کیا 9 مئی جو ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کی آڑ میں جو آئین ہے اس کو بھی دبا دیا جائے اور جو عام شہری کے حقوق ہیں ان کو بھی سلب کر دیا جائے. یہ ذرا سنیے گا. اب آئیے گا کہ کیا 9 مئی کے نیچے ہم نے سارا کچھ ہی دفن کر دینا ہے, کیا آئین کو بھی دفن کر دینا ہے, کیا قانون کو بھی دفن کر دینا ہے, کیا بنیادی حقوق کو بھی ہم نے جو ہے منہدم کر دینا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کا تو قانون سازی جو ہے اس سے تعلق ہے, لیکن قانون سازی جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے وہ عوام کی خاطر ملک کی خاطر نہیں ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی نیب کے قانون میں ترمیم جو ہے وہ بھی لائی گئی اور اب تو صدر جو ہیں ان کے اختیارات جو ہے اس کو بھی سلب کر دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ معاف کیجیے گا نہیں دے سکتے. تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور لیکن آپ دیکھیں کہ آنے والے وقت جو ہیں وہ ہمارے سامنے کیا لاتے ہیں. جو پروگرام بڑھے گا اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے جوائن کر لیا. جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام قیس صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ سر, بہت شکریہ. اور ہمیں یسر بھائی نے جوائن کیا ہے آج, وہ آؤٹ اینڈ اباؤٹ ہے کہیں پہ, ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی یسر بھائی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی کیا حال چال ہے؟ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سینری ہے بیک گراؤنڈ آپ کا. مارننگ واک کر رہے ہیں آپ؟ نہیں مارننگ تو نہیں, ایوننگ ہونے والی ہے. نہیں وہ مارننگ واک کی ہے, میٹرک میں یہی پڑھایا گیا. چلے ٹھیک ہے. اچھا یسر بھائی کیونکہ آپ باہر ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, تو آپ سے پہلے میں سوال کر لیتا ہوں کہ انٹرو میں میں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ ہمارے ملک سے جو لوگ دھڑا دھڑ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ بیچارے جو لوگ عام سے ہوتے ہیں, یعنی کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, کچھ نہ کچھ ان کو یعنی کہ وہ اچھا کوئی کام کر سکتے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور تقریباً اب تک جو ہے 8 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ باہر جا چکے ہیں اس طریقے سے. لیکن کچھ بیچارے جو ہیں وہ باہر جانے کی کوشش میں غلط طریقے استعمال کرتے ہیں, ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پر کہ ہماری جو حکومت ہے وہ کیوں ناکام ہو رہی ہے نوکریاں دینے میں اور معیشت کو صحیح کرنے میں, اور لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں اس وقت. جی ہاں بالکل. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ میں اس وقت یہاں سینٹرل لنڈن میں, یہاں پہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے. اچھا جی. اور اس وقت میں ہال سے نکل کے آیا ہوں اور وہاں پہ ڈاکٹر عشرت حسین, ڈاکٹر باقر رضا, جی اور جو ہمارے وہ ایف بی آر کے چیئرمین تھے شبر زیدی, جی اور ظفر مسعود صاحب بینک آف پنجاب کے, وہ گفتگو کر رہے تھے. تو میں انہیں چھوڑ گیا اور میں نے کہا میں ذرا آپ سے 2 منٹ بات کر کے تو پھر آپ سے بات کروں. تو اس کے بعد وہ پاکستان لٹریچر ہے اس میں رات کافی دیر تک چلے گا, اس میں تو دیکھ لیں. اچھا جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا کہ لوگ گھر کیوں چھوڑتے, دیکھیں لوگ گھر ہمیشہ مجبوری میں چھوڑتے ہیں. کسی کی خوشی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے گھر سے باہر جائے یا کوئی کام کرنے کے لیے جائے یا کچھ کرنے کے لیے جائے. یہ مجبوریاں ہوتی ہیں جو لوگوں کو کرتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں جن کے ملک جنگوں کا شکار ہوتے ہیں. عراق کے لوگ ہیں, فلسطین کے لوگ ہیں, یا سیریا کے لوگ ہیں, ایک وقت میں ایران کے لوگ تھے, افغانستان کے بے شمار لوگ ہیں. اور آج کل ایک جو جنگ دنیا میں مشہور ہے یوکرین اور اپنے رشیا کی, جی اس کی جنگ کی وجہ سے بے شمار لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یوکرین کے جو نوکری کے سلسلے میں یا کام کے سلسلے میں. یہ سب مجبوری کے کام ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو 8 لاکھ لوگ
ایک سال کے اندر ملک چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس کا بنیادی سبب اور صرف بنیادی سبب یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور لوگوں کو اپنے حقوق پر ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا بھی اب رائے یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جہاں موقع مل، جہاں بھی ہمیں گنجائش ملتی ہے وہاں جا کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر لیں۔ صحیح۔ پاکستان اس حوالے سے بدقسمت ملک ہے کہ برین ڈرین جو یہاں پہ ایک تو 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں ہوا تھا، اور میرے خیال اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ یہاں سے پورے پاکستان سے، اس سے پہلے تو جو برین ڈرین ہوا تو وہ صرف کراچی سے تھا، یا کسی حد تک مطلب ایتھنیسٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو تھوڑا ایک سلسلے میں تھا، پاکستان میں ساتھ تھا، لیکن زیادہ تر وہ کراچی سے تھا، کیونکہ اس زمانے میں وہ ایک سیاسی جماعت تھی، لسانی جماعت تھی، اس کے اپنے مسائل تھے اور اس نے جو سارے کام کیے ہوئے تھے اس کی وجہ سے۔ لیکن اس دفعہ اب جو صورتحال یہ ہے، یہ صرف کراچی یا سندھ اور پاکستان کے نہیں ہے، سارے پاکستان کے جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کا ہمارا کا حق ہے، جو ہیومن رائٹس میں سے ہے، اور ان میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ آپ کو اپنی مرضی کی زندگی، تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، جو پاکستان میں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صحیح۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 9 مئی کے بعد جو سارا سلسلہ ہے، جو اس کے بعد جو صورتحال چل رہی ہے، اس کے بعد ابھی یہاں پہ سیاسی پناہ کے لوگ تو آنے نہیں شروع ہوئے، لیکن جو دوسرے جو اکنامک ریزن سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی آمد ظاہر ہے 8-9 لاکھ آئے ہیں، یہاں برطانیہ میں بھی آئے ہیں، امریکہ میں گئے ہیں، آسٹریلیا میں گئے ہیں، کینیڈا میں ہیں، سارے دیکھیں نا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سارے ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ وہ اپنے تعلیم کو، اپنے علم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ سارے وہ بچے وہاں پڑھ کے پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ یا ان کے ماں باپ نے ان پہ انویسٹ کیا، اور اس کے جب وہ فصل بالکل پک کے تیار ہو گئی ہے تو اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے باہر چلا جائے۔ اس کا ایک سبب جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں رجیم ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ جو ہیں یہاں سے چلے جائیں، تاکہ جو بغیر دماغ کے لوگ ہیں ان پہ حکومت کرنی آسان ہوگی، اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ ان کے شکنجے میں پھنسے رہیں۔ یہ چاہے ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، بیوروکریسی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی سب کی یہ خواہش ہے۔ لیکن سیاسی جماعتوں نے جو حال کیا ہے وہ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کی بھی خواہش نہیں ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ان کی جماعتوں میں رہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنے کے قابل ہو سکے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی حال ہے۔ اس وجہ سے اس کو بدقسمتی سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور ہم اپنے اعمال پہ غور کریں اور کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں دی ہوئی ہے اس کو ہم اپنے آج کے لیے، اپنے بچوں کے کل کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ؟ بس میرے خیال میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور مجھے اجازت دیجیے، یہ بڑا نازک موضوع تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس میں اپنا مطلب حصہ ڈال دوں۔ باقی جو ہماری سیاسی معاملات ہیں وہ تو صبح دوپہر شام ایک ہی کہانی ہے، تو اس پہ تو ہم کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل میں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی۔ یہ تھے ہمارے یوسف بھائی لندن سے، سینٹرل سے بات کر رہے تھے جی۔ افتخار بھائی کیا کہیں گے آپ؟ یہی سوال آپ سے ہے کہ جو لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو ہنرمند ہیں وہ تو صحیح طریقے سے نکل رہے ہیں، لیکن بیچارے جو صرف مزدوری کرنا چاہتے ہیں وہ ایجنٹ جو ہیں ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور بہت پیسے دے کر وہ غلط طریقے سے جانا چاہتے ہیں، اور پھر اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو ڈالتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے آپ افتخار بھائی؟ دیکھیں یہ جو بات اب کر رہے ہیں کہ 80 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیپسائز ہوئی ہے تو اس میں ہلاک ہوئے ہیں،
یہ منڈی بہاؤدین گجرات، نالا مسلم، حافظ آباد، یہ گجرات یہ ایریا ہے جہاں سے ایک جنرل ٹینڈنسی ہے کہ پاکستان اسی طریقے سے گروپ ہے ممالک میں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ ہیں جو روٹین میں یہ جاتے ہیں. یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں وہ obviously اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی جو فیسٹیول ہوئی تھی اس میں پاکستان کی کوئی نیشنل چیمپئن تھی وہ بھی اس میں شامل تھی. اندازہ کریں کہ وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ محفوظ پاکستان سے نہیں سمجھتی تھی. یہ جو برین ٹرین ہو رہا ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مزدوریاں کرنے کے لیے اس اسٹیج پہ جا رہی ہے 75 سال کے بعد. obviously وہ پاکستان میں اپنے مستقبل کو محفوظ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اس کو فرض ہوتے اس کے ضبط ہوتے وہ ان کو نظر آ رہے ہیں. اور جو سوسائٹی کے اندر جو گھٹن ہے وہ ملٹی پلائی ہو گئی ہے جب سے یہ پی ٹی ایم کی رجیم آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو کیپسائز ہوئے یہ تو ایک کشتی ڈوبی ہے نا جو پتہ چلا ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. ہم تو ادھر دیکھتے ہیں اسلام آباد صرف کشتی کے ذریعے نہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ کنٹینرز میں بھی چھپ کر جاتے ہیں اور کئی لوگوں کی اس طرح بھی ہلاکت ہوئی ہے. جی بالکل ایسی بات ہوتا ہے تو وہ جو بھی ہے اس میں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مطلب ایسا کیا چیز ہے جو اپنا کنٹینرز کے مطلب ان کو پتا ہوتا ہے کہ 99% ہم کنٹینر کے اندر ہماری ڈیتھ ہو جائے گی. تو یہ جو کنٹینر کے اندر جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ obviously اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ جی آپ مستقبل کو آپ دیکھیں تو پاکستان سے وہ بھاگ رہے ہیں. پاکستان میں وہ اس لیے وہ وہاں پہ آپ کو کوئی گلوریفائڈ قسم کی جابس نہیں ملنی. اب ظاہر ہے کہ اس کنٹینر پہ پیسے دے کر 9-10 لاکھ روپے ماں کی چٹیاں بیچ کے یا اپنا پلاٹ بیچ کر کے اس طرح کی جو بات ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اپنی ماں جو ہے وہاں پہ بیچتی. وہاں پہ اگر 10% 20% 30% کی پاپولیشن وہاں پہ پہنچ گئے وہ وہاں پہ جو ہے وہ گھٹیا سے گھٹیا جاب کر کے بھی وہ سوچتے یہی ہے کہ ہم پاکستان سے ہم بہتر جو ہے وہ جو ہے پیسے کما سکتے ہیں. اور سینس آف سیکورٹی کو نظر آتی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی دوسرے مسائل. اور یہاں پہ پاکستان میں نہ اچھی جابس کو ملتی ہیں نہ تعلیم کے بھی جو ذرائع ہیں وہ ان کے بعد. اور پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ قابض ہو گئے ہیں جو آپ دیکھیں جن کو تعلیم کو تعلیم کہتے ہیں. آپ راجہ ریاض کی طرف سن لیں اس پر آپ کو ہمیں شرم آتی ہے ایسے شخص کو پارلیمنٹ میں بٹھا کر ارسپیکٹو وہ اپوزیشن لیڈر ہے یا نہیں ہے. اب اس قسم کے لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں جو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ ہمیں جو نوجوان نسل ہے ان کے بارے میں سوچ ہے نہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے نہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے. وہ صرف اور صرف اپنے مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا یہ سلسلہ ابھی اور بڑھے گا. اور پاکستان جو کہتے ہیں ڈیفینڈ نہیں کرتا. آپ خود دیکھیں جو اسحاق ڈار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب یہ ہمیں جو آئی ایم ایف ہے وہ ہمیں وہ سری لنکا سے بھی بدتر وہ قرار دینا چاہ رہا ہے یا بنانا چاہتا ہے. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے تو کہا تھا کہ میرا 20 سال کا 25 سال کا تجربہ آئی ایم ایف کو دینا. ابھی تو میں نے ڈنڈا نہیں چلایا تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. تو وہ کدھر گیا؟ آج رو کیوں رہا ہے؟ آج چھپ کیوں رہا ہے؟ تو یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں ہمارے پارٹنر یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. لہٰذا یہ آپ اور بھی برین ڈرین دیکھیں گے ہر شعبہ مطلب میٹرک فیل ہے ایف اے فیل ہے تو پاکستان میں اپنا مستقبل سیکیور نہیں کرتا. ایون ڈاکٹرز آپ یہ دیکھ لیں شوکت خانم سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی عمران بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہ لوگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ یہاں مستقبل انسیکیور ہے. اور اہم ممکن ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کی گاڑی کی کوئی جھنڈا لگائی گئی اس قسم کا جھنڈا لگا وہ غائب کر دیا جائے یا اس کو بند کر دیا جائے. تو یہ ایک قیاس کی صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ٹھیک ہے صاحب. جی بہت شکریہ. اس پہ آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور ہمارے ساتھ یسر تمنا صاحب تھے لندن سے، انہوں نے بھی کافی تفصیل میں بات کی ہے.
اب آتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ واقعی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ سچویشن تو بہت بری ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت. اور وکلا جو ہیں اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ وکلا جو ہیں انہوں نے تو کمر کس لی ہے. جیسے چودھری افتخار صاحب کی دفعہ انہوں نے کسی تھی اور ان کو بحال کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. ہمیں لاہور سے اسد بھائی نے دوبارہ جوائن کر لیا, وہ غائب ہو گئے تھے. ان سے میں پہلے لے لیتا ہوں تجزیہ. یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں اسد بھائی, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنا تھا آپ نے کہ جو میں نے انٹرو میں کہا تھا. جی دیکھیں صاحب, جو چیزیں ابھی سب کہہ رہے تھے اور یاسر بھائی کہہ رہے تھے, اصل میں مسئلہ یہی ہے. دیکھیں یہاں پر ہم کسی کو یقین نہیں ہو پا رہا کہ آیا ان کی آواز ختم ہو رہی ہے. جی ہاں جی, یہ کل سے ہو رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کشتی میں بیٹھے یونان جا رہے ہیں. آج واپس نہیں آ رہی آواز, بارہ ٹھیک ہے چلیں. ہاں لیکن گیسٹ کی آواز گیسٹ کو جاتی ہے. جی جی بولیے بولیے بولیے. گیسٹ کو میں گیسٹ کا مائک بند کر دیتا ہوں. جی جی اچھا ہاں اب ٹھیک ہے. تو اصل ایشو سر یہی آ رہا ہے کہ دیکھیں تقریباً ایک سال ہو گیا اور لوگوں کو پہلے تو لگا تھا کہ کچھ حالات بنے گے, لیکن ان پہ دوبارہ گورنمنٹ آ جائے گی 5 سال کی, تو پھر یہ ہوگا کہ ہم لوگ پہلے پالیسی کا مسئلہ تھا وہی چل پڑے گا. لیکن اب 1 سال کے بعد جب یہ جگہ لوگوں کو بالکل ایکسکیوز مل رہی ہے, پھر جو ضمنی الیکشن وہ جو کراچی کے الیکشن ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو ہو رہی ہے اور حالات جس نئے کے اس کے بعد لوگوں کا بالکل اعتماد ہوا جا رہا ہے. انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, سرمایہ کاری ختم ہو رہی ہے. آپ تقریباً دیوالیاں ہونے والے, میرے جتنے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو تھوڑے بہت آپ کو مواقع ملے ہیں یہ بھی وہی تسلسل تھا خان صاحب کا. ایک تو ذخائر اس ٹائم آپ کے تھے, تھوڑا سا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ آ رہا ہے اس کے اوپر آپ اپنا دیوالیہ نہیں ہو پائے. ادروائز جب جنوری یا فروری میں اگلے سال جب آپ پیمنٹ دیں گے آئی ایم ایف کی, تو اس میں کوئی لامحالہ طور پر یقین ہے لوگوں کو کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. تو اس صورت میں سر جس بندے کا داؤ لگ رہا ہے, جس بندے کا ہاتھ پڑ رہا ہے, اب مجھے بتائیں کل 40-50 پاکستانی غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہوتے ہوئے آپ دیکھیں ان کی ہلاکت ہوگی. 10 کہتے ہیں 5 یا 4 کہتے ہیں گرفتار کر لیے. لوگ اپنی زندگی داؤ پر کیوں لگا رہے ہیں جب ان کو یقین ہو کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوں گے, پاکستان کے روزگار کے مواقع ہوں گے, تو اپنی زندگیوں کو داؤ پر کوئی نہیں لگاتا. تو سر جو جینوئن طریقے سے لیگل طریقے سے جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں, وہ برین ڈرین ہو رہا ہے. وہ جو مزدور طبقہ ہے جس کو کوئی کہیں نوکری نہیں مل رہی, جس کو کوئی امید نہیں ہے, وہ اتنی سٹرگل کر کے کیوں جا رہا ہے سر؟ اسی لالچ میں جا رہا ہے اور اسی ڈر اور خوف سے بھاگ کر جا رہا ہے کہ غیر ملک میں جائیں گے اور اپنے خاندان کا پیٹ پال لیں گے. ہمیں یہاں تو پاکستان کے اندر تو حالات اس طرح بہتری کی جانب جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو سر اوور آل چیزیں دیکھیں, ایک ریڈی بانڈ سے لے کر ایک مزدور, ایک کلرک سے لے کر جس کی چھوٹی سی سیلری ہے, ہر وہ بندہ ڈسٹرب ہے جو بندہ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے. ایک اشرافیہ کلاس ہے جو پاکستان پر رول کر رہی ہے, جن کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے, جن کو بیٹھے بٹھائے مراد بھی مل رہی ہیں, استرغاء بھی مل رہی ہیں, سہولیات بھی مل رہی ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان جس گڑھے میں گر رہا ہے وہ گر جائے. ان کا جب دل کرے گا وہ اپنا یہاں سے چادر تیارہ لیں گے اور اپنا اصل ملک چلے جائیں گے. میں تو دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف آ جاتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لاسٹ ٹیبل ہے. جب تک نواز شریف پاکستان میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے یقین کر لیں کہ پاکستان کے اندر لاسٹ ٹیبل نہیں. آج تو ماشاءاللہ آپ نے بھی کہہ دیا جی کہ جب تک نواز شریف نہیں آئے گا حالات سٹیبل نہیں ہوں گے. چلے میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. جی افتخار بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وکلا نے کمر کس لی ہے, اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک آگے بڑھے گی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے انٹرو میں جو سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کے جو خیالات ہیں وہ میں نے چلائے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی جی بولیے. کل
جی 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 پہلے میں کمنٹ کرتا ہوں، یہ نواز شریف بے شک آ جائے، میں تو کہتا ہوں اس کو میں گودی میں اٹھا کے ادھر لے کے آؤں کہ بھائی جان آگے الیکشن لڑ لو، بے شک کیوں نہ آئے لو. اچھا ہاں تو وہ آپ وہ جو اس نے کرنا ہے وہ میرا خیال ہے وہ نواز شریف بھی شاید اپنی وہ سیٹ جیت جائے، وہ صنم جاوید جو ہے اس کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیں، تو میرا نہیں خیال وہ لاہور کی وہ سیٹ نکال سکے گا. تو باقی ہاں دھاندلی کر کے تو کوئی بھی جیت سکتا ہے، وہ اسلم خسرو کو کھڑا کر دیں وہ بھی جیت جائے گا عمران خان کے مقابلے. نہیں تو ابھی آپ نے کراچی کا الیکشن نہیں دیکھا؟ جی کراچی میئر کا الیکشن نہیں دیکھا آپ نے؟ وہاں کیا اس طرح جیت سکتے ہیں، 31 بندوں کو اغوا کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور اغوا کر کے اس کو کہیں کہ یہ اس طرح تو جیت سکتے ہیں. وہ تو پھر لانے کی کیا ضرورت ہے، باقاعدہ کہیں کہ یہ ہی از مائی آور پرائم منسٹر، تو آگے یہ ادھر لڑے گا. لیکن معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آج جو لڑائی چل رہی ہے آج کے دن یہ لڑائی چل رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نواز شریف کی اور بلاول یعنی زرداری کی ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا کہ ہمارے مطلب اگر سب کچھ بلاول جو ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے تو سب کچھ تو میاں صاحب نے جو ہے وہ گند گھولا ہے. تو میاں صاحب کو کیا ملا، مریم کو کیا ملا، ادھر بٹھا دیا علیم خان، وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر بنے گا، وہ پنجاب کا ان کا اسٹیبلشمنٹ کا مورا وہ باجوہ کا، وہ کہتا ہے بلو آئیڈ کا، اس کو کہتے رہتے ہیں کہ باجوہ اس کو بناؤ. اگر وہ ادھر بن گیا اور مرکز میں بن گیا بلاول تو نواز شریف اور مریم کو کیا ملا. اچھا کمنگ ٹو اندر پوائنٹ، یہ جو آپ نے بات کی ہے لطیف کھوسہ کی اور ان کی، یہ انہوں نے سلمان راجہ اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں یہ ان کے وکیل ہیں اعتزاز احسن کے. اعتزاز احسن پٹیشنر ہیں اور یہ 9 مئی کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کے پروٹیکشن کا جو ملٹری ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں یا ملٹری کورٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ آئین کے نزدیک یہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اللیگل ہیں، غیر آئینی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہوا تھا اے پی ایس کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے وقت ان کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑی تھی 2 سال میں، اس کے بعد کچھ اور انہوں نے بقوا دیا تھا. اس وقت کانسٹیٹیوشن میں ملٹری کورٹس کا تصور نہیں ہے، اور اس چیز کو وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہ عدالتوں میں گئے. اب اس میں کیا ہے، بات کیا ہے، وہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے تھے اس کا بھی میرا خیال ہے یہاں پہ ذکر ہوگا ان سارے معاملات میں. وہ آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتا دوں کہ اس میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور عمران خان کو بھی رسپونڈنٹ بنایا. ٹھیک ہے نا کہ یہ آپس میں 2 گروپس کی لڑائی ہے، بظاہر یہ شروع کیا جا رہا ہے، آپس میں 2 گروپس کی لڑائی ہے، اس میں پوری عوام ہے. اور جو بندہ جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، 9 مئی کی مذمت کر رہا ہوں واقعات کی، وہ دہشت گردی کے پرچوں سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں آئی جی صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، وہ کور کمانڈر صاحب کدھر ہیں، ان کا بیان 164 کا کرمنل پروسیجر کے تحت ابھی تک ریکارڈ کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ کے گھر کے اندر کور کمانڈر صاحب کے گھر کے اندر یہ سب آگ لگی ہے جو بھی ہوا ہے، تو اس میں کور کمانڈر کا بیان کیوں نہیں آ رہا کہ آپ ڈاکہ ان کے گھر پڑا، آگ ان کے گھر میں لگی ہے. پھر جو یہ 5 گھنٹے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ لطیف کھوسہ صاحب کے بھی بیانات ہیں کہ یہ جو 5 گھنٹے جو ہیں یہ جو ادھر زمان پارک سے لے کر لبرٹی چوک سے گھومتا وہ بقول اعتزاز احسن کے کھلرے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو کیا پوری قوم، پوری دنیا اس لوگوں کو دیکھ رہی ہے موو کرتے ہوئے، وہ پہنچتے ہیں، پھر 1 گھنٹہ لگا ان کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچ کے، اور وہاں پہ کوئی نہیں، کور کمانڈر کی سیکیورٹی کدھر تھی. اور ایون جو یہ جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا، آج آپ جائیں نا ذرا لاہور میں، آپ جائیں ذرا کور کمانڈر کے اوپر، آپ وہ جو ناکہ ہے اس کے اندر جائیں جہاں پہ آپ گاڑیوں کو بندی لائن لگی ہے، ساتھ جانے دیا جاتا ہے، اس وقت وہ جانے دیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو 9 مئی کی جو شدت پیدا کی جا رہی تھی، میرا جی افتخار بھائی یہ بتائیے گا کہ جیسے لطیف کھوسہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو شک پڑتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو نیچا دکھانے اور اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کے خیال میں واقعی ایسے ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہی بات تو کورٹ میں آنی ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کیونکہ عمران خان کو بلایا جائے تو ظاہر وہ اس کو رسپونڈنٹ کے طور پہ بتایا جائے. ان کو اب یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتوں کو کہ جناب والا کورٹ کمانڈر پہ حملہ ہوا ہے یا جو وہ سلسلہ جو ہے وہ پہلے ٹوٹے ہوئے تھے شیشے اس کے وہ دکھایا جا رہا ہے, ان کی سیکورٹی کے در کورٹ کمانڈر کا باقاعدہ SOPs ہیں سیکورٹی کے. تو 3 میجر جنرل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 6 بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے کمانڈ پوسٹ کے, وہ ایک کرنل یا ایک میجر نکلتا وہ سب کو گھیر کر وہ لے آتا کہ جناب ادھر آتے ہو آپ بیٹھے. تو یہ جو آگ لگنا یا اس طرح کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں تک ڈرائیو کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو آگ ادھر لگی ہوئی ہے تو وہ ادھر سے لوگوں کو پکڑ کے لا کے بتا رہے کہ میں PTI چھوڑتا ہوں 9 مئی کی مذمت کر, وہ دہشت گردی سے کیسے پاک ہو گیا؟ میں نے اگر جرم کیا, میں چاہے PTI میں ہوں چاہے پیپلز پارٹی میں ہوں چاہے میں جماعت اسلامی کا ہوں, اگر میں نے جرم کیا میں پارٹی چھوڑوں یا نہ چھوڑوں مجھے میرے سے جرم کیسے معاف ہو گیا؟ اور وہ جرم جس پہ غداری کا پرچہ ہوا, جس پر آپ کو موت ہو سکتی ہے, جس پر ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہو سکتا ہے, اور جو بغاوت اور سنگین قسم کے دفعات کے تحت آپ فیس کر رہے ہیں, اور وہ ایک 2 منٹ کی لائن کو کہ میں PTI چھوڑ رہا ہوں اور میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں. تو یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہے, اور اس میں اعتزاز احسن یہ بات کہی ہے کہ جناب والا ہم نے جتنے بھی جو نون لیگ کے لوگ ہیں جس میں مریم نواز شامل ہے, جس میں نواز شریف شامل ہے, شہباز شریف معصوم آدمی ہے, اور جس میں ایاز صادق شامل ہے, اور یہ جو لطیف ہے وہ سارے شامل ہیں. ان لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ بھی پیچھے شامل کیے ہیں, تو جس کے پیچھے وہ دہشت گردی ہے بندی ہے وہ والے بیان, اور وہ جو خواجہ قاسم جو ڈیفینس منسٹر ہے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے 62 کی جنگ میں 72 کی جنگ میں 98 کی جنگ میں ان کی کیا پرفارمنس تھی. جی بالکل, انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ سب کہا تھا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سب کہا تھا یہ جی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات کی تھی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے, اور الٹیمیٹلی جو 9 مئی جو ہے اس کی جو ریالٹیز ہیں وہ اس کے کچھ شواہد جو ہیں, جو میں لیگل شواہد کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ملٹری کورٹس میں کیوں اس کو سپورٹ نہیں کر رہے یا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں 2 چیزیں صرف لکھی جاتی ہیں آپ ڈیسیژن میں. بات یہ رہے گی کہ پچھلے دنوں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں آرمی چیف ہیڈ کر رہے تھے, جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرل تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور کمانڈ جتنے بھی میجر جنرل تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ چیدہ بریگیڈیئرز بھی بیٹھے ہوئے تھے کمانڈ پوسٹ میں. اس میں یہ کہا گیا اس کی پریس ریلیز میں کہ تمام شواہد جس کو ناقابل تردید شواہد ہے اور جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, ہم اس کے تحت ان کو سزائیں لازمی دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ کل کو جو بورڈ ملٹری بورڈ جس کو لیفٹیننٹ کرنل ہیڈ کرے گا, آرمی چیف اور فارمیشن کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت ہے, وہ کس طرح کہے گا کہ جو بندہ جو پکڑ کے لے کے آئے ہیں وہ اس کو میں چھوڑ دوں جس کو آلریڈی فارمیشن کمانڈر کی تمام فارمیشن کمانڈر کی پریس ریلیز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں گلٹی ہے کہ نان گلٹی, نو اپیل نو وکیل نو دلیل. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس پر اعتراض ہے, یہ باتیں میں کر رہا ہوں. لطیف کھوسا جو اس کو بلیو کریں گے اور صاحب اس کے سلمان اکرم راجہ کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. جی کیسا جی ہمیں جوائن کیا لندن سے جناب توصیف بخاری صاحب نے بھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل, آپ کی طرف آنے سے پہلے جی اسد بھائی آپ کیا کہیں گے, یہ جو وکلاء کی ایک تحریک جو ہے, یقیناً جتنے بھی بڑے بڑے وکلاء ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ تحریک جو ہے یہ چلے گی اگر اس حکومت نے یہ جو ابھی راتوں کو اٹھانے والا سلسلہ, گھروں پہ چھاپے مارنے والا سلسلہ, بچیوں کو اٹھانے والا سلسلہ بند نہ کیا, اور جو فوجی عدالتیں ہیں وہ ہمیں نامنظور ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی کاش صاحب. دیکھیں صاحب میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کے جو بالرز تھے نا انہیں لوز بال کرا دی. 9 مئی سے پہلے خان صاحب بڑا سنبھل کر کھیل رہے تھے اور ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. جیسے گرفتاری ہوئی ان کو موقع مل گئے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں سب سے زیادہ خوشی PDM کے حلقے میں ہوئی تھی جب 9 مئی ہوا تھا. ان کو موقع نہیں مل رہا تھا جس کی بنیاد کے اوپر PTI کے اوپر کریک ڈاؤن کریں.
اس کے اوپر سختی سے نپٹیں, کیونکہ ایک سیاسی جماعت تھی, اس کے اوپر آپ کس طرح ڈائریکٹلی کسی جواز کے بغیر یا کسی بہانے کے بغیر تو آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے تھے. تو اب جب انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تو اب ان کو یہ لگا کہ اب ہم پارٹی ختم کر لیں گے اور سارے بڑے بڑے لوگوں کو فوجی عدالتوں کے ڈر سے ڈرا کر ہم لوگ اب توڑ لیں گے. لیکن وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی, فرنٹ فٹ پہ لوگ نہیں آئے, جو چھوڑ کر گئے وہ بھی بیچارے پچھتا رہے ہیں. اس لیے سر اوور آل دیکھیں اس پورے رجیم چینج کے اندر کچھ نہ کچھ پیپلز پارٹی نے بھی حاصل کر لیا, کچھ نہ کچھ نون لیگ نے بھی حاصل کیا, باقی 13-14 پارٹیوں نے بھی حاصل کر لیا. گوایا کس نے ہے, سب سے زیادہ لوز کس نے کیا ہے, وہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے. جو چلا گیا, جو بیٹھی ہے, ان کو یہ لگ نہیں رہا کہ اس ٹائم حالات ان کے دیکھیں, لوگوں کے سامنے جو عزت کمائی تھی وہ آپ لوگوں نے 74 سال میں کمائی ہے. تو اب سب نے تو کچھ نہ کچھ حاصل کیا, آپ کو کیا ملا؟ دیکھیں اقتدار میں تو آپ نہیں ہے, میں تو کہتا ماشاءاللہ لگا ہوتا, ان ساروں کو لٹکاتے, ملک کے اندر جو ظالمانہ احتساب ہے, بے رحم احتساب ہے وہ کر رہے ہوتے, پھر ساروں کو پکڑتے, آپ کہتے ہیں ملک ان کو لوٹا ہے, ان لوگوں سے اب ہم لوگ حلق میں ہاتھ ڈال کے ہم کھینچیں گے پیسہ, اور جتنا انہوں نے لوٹ مار کی ہے. لیکن جب آپ ایک پاپولر لیڈر کو نکال کر دوسرے چوروں کو چکوں کو لگا کر آپ بٹھا کر پھر ملک کے عوام کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں, ڈالر سٹیبل نہیں ہو رہا, معیشت برباد ہو رہی ہے, آئی ایم کا قرضہ آپ دے نہیں پا رہے, اور حالات اس نیچ پر ہیں, کوئی بندہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, ایک نئی کلاس جنم لی ہے جو غربت کی سطح سے نیچے چلی گئی ہے, لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. مجھے بتائیں کہاں تک وہ برداشت کرتا ہے؟ مجھے اس صورتحال کے اندر سر وکلا بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں. حالانکہ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا جب بھی آپ ظلم سہتے رہتے ہیں, آپ کھل کر سامنے نہیں آتے, تو ایک وقت پر آپ بھی اس ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جتنی اشرافیہ تھی, یہ جتنے لوگ خاموش بیٹھے تھے کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا, وہ جو سینئر صحافی تھے عمران آج پکڑ گیا جی تو چلے جی وہ ایک جماعت کا پارٹی کا اسپوکس مین بن گیا تھا. بھائی اب کیا صحافی افیکٹ نہیں ہو رہے, اب عام پاکستانی افیکٹ نہیں ہو رہا, ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے, وہ کوئی ڈائریکٹلی ہو رہا ہے, کوئی انڈائریکٹلی ہو رہا ہے. تو سر وکلا کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ حالات اس کے بعد بھی کنٹرول میں نہیں آنے. ایک بندے کو نہ آپ مار رہے ہیں, نہ بھگا پا رہے ہیں, نہ ملک سے آپ اس کو دھمکا کر نکال رہے ہیں. وہ بیٹھا ہے, ڈٹا ہوا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آئین اس نے آئین اور قانون کو نہیں توڑا, آئین اور قانون کا یہ لوگ ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو سر جب فوجی عدالتوں کی قیام کی بات ہو رہی تھی, یہ ہمارے ادارے اس اشرافیہ جو حکومت بیٹھی ہے پی ڈی ایم کی, اس کے ہاتھوں میں کہیں نہ کہیں کھیل رہے تھے, اور نقصان سراسر اداروں کا ہو رہا تھا. تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وکلا تحریک اب زور پکڑے گی. اب جب لوگ کھل کر بول رہے ہیں, دیکھیں آپ سیاہ کو سفید نہیں کر سکتے, آپ 9 مئی کا بہانہ بنا کر لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر مقدمات بنا سکتے ہیں, لیکن فوجی عدالتوں میں لے جا کر آپ ان کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگا کر اتنے بڑے بڑے مقدمات نہیں بنا سکتے جب عدالتیں موجود ہیں. یا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈائریکٹلی مارشاء اللہ لگے, اور اس درمیان میں حالات عمران خان صاحب کو اقتدار نہ ملے, ہمارے ہاتھ سے بھی جاتا ہے تو ہم بھی سیاسی شہید بن جاتے ہیں, اور ہم بھی جا کر کہیں گے عوام کے سامنے دیکھیں جی ہمیں بھی 1.5 سال کرنے کو کچھ نہیں دیا گیا. نواز شریف صاحب آتے, اس کے پاس اعلیٰ دین کا چراغ تھا, وہ آ کر ملک کو اسٹیبل کر لیتے. وہ اس لیے نہیں آ رہا سر, اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر اس کے لیے تو دیکھیں وہ تو ٹوٹلی نااہل ہے, اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا باقی لوگ بھی اس کو نااہل نہیں کریں گے, اور یہ ممکن بھی نظر نہیں آ رہا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاہ کو سفید نہیں کر سکتے, اتنا بلنڈر نہیں ہو سکتا. یا تو ڈائریکٹلی آپ کو مارشل لا کر پورا ملک کے اندر نظام ایسا لگانا پڑے گا, اور مارشل لا بھی اصل مارشل لا لگانا پڑے گا, تب جا کے ہر چیز بہتر ہوگی. ادروائز جب یہ نظام چل رہا ہے, نہ آدھا تترا آدھا بٹیر, نہ مارشل اللہ ہے, نہ جمہوریت ہے, ایک سرمایہ دارانہ سا نظام ہے, اس نظام کے اندر عوام کا اعتماد نہیں بنے گا. عدالتوں کو آپ وکلا کو نکل کر, اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یا نہیں چلنا. جی بہت بہت شکریہ اسد بھائی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اچھا کیا مائک بھی بند کر دیا اپنا آج. تو جی توصیف بھائی آپ کیا کہیں گے, آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو وکلا جو ہے انہوں نے کمر کس لی ہے, اب یہ بھی میدان میں آ گئے ہیں کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے, نامنظور ہے ہمیں, کیا کہیں گے آپ؟ المیہ یہ ہے جی ہماری قوم کے لوگوں کا کہ جس طبقے پر جب تک اس کی گردن کو ہاتھ گریبان کو کوئی ڈالتا نہیں ہے, جب تک اس کو کوئی رگڑتا نہیں ہے,
اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. عام عوام کے ساتھ ہوتا رہا، نہ کوئی عدالت جاگی نہ کوئی وکیل جاگا. آج ایک وکیل کو جوتے پڑے ہیں تو یہ جو جاگ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح میں تو کہتا ہوں کہ 2-4 ججوں کو بھی اٹھا کے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہونی چاہیے تھی، تب عدالتیں جاگیں گی، تب عدالتیں فیصلے کریں گی. آپ نے ماضی میں دیکھا کسی عام آدمی کا دہشت گرد بندہ مار جاتا تھا، بچہ مار جاتا تھا، کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی. کسی فوجی کا بچہ مارتا تھا، راتوں رات آپریشن ہوتے تھے، راتوں رات دہشت گرد صاف ہو جاتے تھے. یہ ہمارا المیہ ہے سر. لیکن ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا ہے اچھا ہے. اگر وکیل اٹھ رہے ہیں یہ اٹھنے چاہیے، یہ ان کو یہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. چاہے اب جس طریقے سے بھی ان کی طرف آئی ہے مصیبت، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال میں یہ اس میں بہتری ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب تک ان کو آنچ نہیں پہنچی تھی یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ نکلیں گے تو ان کو منظم ہو کے عدالتوں کو بھی ایکٹیو کرنا پڑے گا اور ہمارے ججوں کو خیال کرنا پڑے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے توصیف بھائی کہ ان کے نکلنے سے کچھ فرق پڑے گا یہ جو موجودہ حکومت ہے اس پر؟ دیکھیں جی، کھوسا صاحب کا بیک گراؤنڈ تو پیپلز پارٹی کا بیک گراؤنڈ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو بہرحال ان کا اثر پڑتا ہے. یہ مانے جانے وکیل ہیں، ان کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کی یونین قاضیاں ہیں، ان کے دھڑے ہیں، تو آف کورس یہ عدلیہ کو بھی اپنے ساتھ لیں گے اور کچھ ججز بھی ان کی بات ہو سکتا ہے مانیں گے. آئی ہوپ. صحیح ہے جی. افتخار بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے نکلنے سے کوئی جو موجودہ سسٹم ہے، جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، پہلے میں چھوٹی سی بات کر دوں. کھوسا صاحب سے بات ہو رہی تھی، لطیف کھوسا صاحب سے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ میں جب ایف آئی آر کٹوانے گیا تو اے ایس آئی صاحب جو ہے انہوں نے پہلے ایف آئی آر کاٹ کے رکھی. میں نے کہا کہ میں جو ہے مدعی ہوں، میرے گھر میں یہ واقعہ ہے، تم کون ہوتے ہو میرے ایف آئی آر کاٹنے والے؟ کہتے ہیں بس اوپر سے حکم پولیس کی مدعیت میں وہ انہوں نے میں کاٹ دیا. اب یہ بات جب عمران خان سے ہوئی تھی، اس وقت شاید یہ لائر اتنے مطلب باہر نہیں نکلے تھے. عمران خان تو یہی کہتا تھا کہ جناب میری ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹی، اور انہوں نے خود ہی وہ کاٹ لیا. آج جب کھوسا صاحب کی ایف آئی آر نہیں کٹی تو آج وہ تکلیف ہونا شروع ہوئی ہے. اچھا اینی ہاؤ، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کھوسا صاحب کو اور لوگوں کا اپلاؤز ہے. دیکھیں جو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی جو موومنٹ تھی، اس میں حامد خان، یہ سارے جو بڑے بڑے لائرز تھے، یہ سب اسی تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں افتخار چودھری کیا نکلا یا نہیں نکلا، لیکن اس پر اثر پڑا. مشرف کو استعفیٰ دینا پڑا، ٹھیک ہے نا. اور وہ نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا کہ ہم صرف اس کی وردی بھی نہیں اتاریں گے بلکہ ہم اس کی کار بھی اتاریں گے. وہ کیونکہ اور اس پر آپ بعد میں دیکھیں کہ مشرف پر 3 نومبر کے سلسلے میں اس کو آرٹیکل 6 لگا اور اس کو جسٹس وقار سیٹھ نے سزائے موت دی. تو وہ علیحدہ بات ہے، بعد میں عدالت توڑ دی گئی ہے جو بھی سلسلہ ہوا، لیکن وہ ابھی تک لائرز یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک فیصلہ ایگزسٹ کرتا ہے. اینی ہاؤ، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لائرز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پٹیشنر ہیں اعتزاز احسن اور جو دلائل دے رہے ہیں لطیف کھوسا اور سلمان اکبرم راجہ، اور یہ وہ لوگ ہیں. آپ نے ان کی سپیچز نہیں سنی جو وکلا کنونشن میں ہوئی ہے، وہ بالکل آؤٹ ہے. ربیہ باجوہ کی تقریر سننے والی تھی اور قریشی صاحب کی جو کراچی سے آئے تھے، اور اس کے علاوہ آفتاب باجوہ صاحب کی سپیچ تھی. یعنی جتنے بھی وکلا تھے ان کی صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ملٹری جو ڈومینیشن ہے عدلیہ کے اوپر وہ ہم تسلیم نہیں کرتے. اس کو وہ کہہ رہے ہیں ملٹری ڈیموکریسی. تو ملٹری ڈیموکریسی پر ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ obviously عوام کے اندر ان کی بہت زیادہ پذیر آئی ہے. افتخار بھائی ایک اور نعرہ بھی لگا تھا اس موومنٹ میں. افتخار چودھری افتخار صاحب کی جب موومنٹ ہوئی تھی وکلا کی، اس میں ایک نعرہ اور بھی لگا تھا، ریاست ہوگی ماں جیسی. تو اب ریاست کا کیا حال ہے؟ وہ ماں میرے فوٹو بھی ہے، پتہ نہیں وہ اب انتقال ہو گیا ماں کا، میں نے کہا دوسری شادی کر لیا. اس کے وہ ریاست ماں کی جیسی. اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی تک 75 سال سے ہم یہی ترس رہے ہیں
کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح کا سلوک کرے. تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست کا یہ کام ہے کہ 10,000 لوگوں کو گرفتار کر کے رکھے, بچیوں کو گرفتار کر کے رکھے, حالانکہ انہوں نے بیان بھی نہیں دینا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑتی ہوں اور 9 مئی جو ہے اس کی مذمت کرتی ہوں, بالکل لیکن ان کو کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ وہ کہیں وہ اپنا ادھر سے پکڑی, وہ پشاور سے پکڑی, اس کا تعلق بھی کوئی نہیں ہے ان باتوں کے ساتھ. صحیح ہے. یہ جو تشدد کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آپ کو پتا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی بولنا شروع کر دیا, امریکن کانگریس کی جو ہے وہ مین جو ہے انہوں نے بولنا شروع کیا, ادھر پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے ان کا کینیڈا کا وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا ہے, واشنگٹن میں پروٹیسٹ ہوا, اور پرسوں لندن کے اندر آپ سنڈے کے اندر بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیزیں جب کیونکہ ہم اب گلوبل ولیج میں سر بیٹھے ہوئے ہیں, تو سب سے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ آپ لوگ ہیں, اوورسیز پاکستانی, ان کا میجر رول ہوگا. ہمیں افتخار بھائی, ہمیں تو خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے برا بھلا کہتے ہیں, آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اثاثہ ہیں پاکستان کے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, خواجہ آصف کو تکلیف ہی یہی ہے, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ڈبے بھیجتے ہیں, صرف اپنے ملکوں کے ڈبے بھیجتے ہیں, تو وہ تو یہ ٹی سی ایس تو یہ خود کرتے ہیں. ہاں جی, تو وہ ٹی سی ایس یہ کرتے اپنی ماں کی اور دوسرے کو, ان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اپنے ابا جی کے لیے بھی نہیں گئے تھے. اور جو میاں شریف صاحب ہے کہ اللہ سے میں اس کی زندگی کریں, ہم نہیں کہتے, لیکن کل تو ان کا ڈبہ آگے آ گیا اسی طرح, کیونکہ یہ اب بھائی وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے باوجود اگر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کی اگر وہ باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہے, پھر منتیں کیوں کرتے پھر رہے ہیں. ساکھدار کہہ رہا ہے کہ جناب ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے, تو پاکستانی جو ہیں پلیز اس کو جناب وہ وہاں پہ ریمیٹنسز بھیجے. لوگوں نے ریمیٹنسز بند کر دی ہے. چلے ٹھیک ہے افتخار بھائی, کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس میں پیسے جمع کروائیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا الٹیمیٹلی یہ کولیپس کر گیا ہے ان کا, اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساکھ ڈار صاحب کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو سری لنکا سے بھی بدتر بنانا چاہتا ہے, اور بدتر بنا کے اب ظاہر ہے کہ اگر تم جو نالائق آدمی ہو, تم نے جو کہا تھا کہ ڈالر میں 200 سے نیچے لے آؤں گا, ابھی تو میں نے ڈنڈا نہیں چلایا تو ڈالر. چلے ٹھیک ہے افتخار بھائی, افتخار بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈار صاحب نے تو اور بہت کچھ کہا تھا, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. جی توصیف بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا کام ہے قانون سازی کرنا, اور وہ بھی عوام کے لیے اور ملک کے لیے, لیکن وہاں پر ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کے ہی حق میں ہوتی ہے. اور اب تو ایسے ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی جو نااہلی ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی تو جو صدر صاحب ہیں ان سے الیکشن تاریخ دینے کے جو اختیارات ہیں وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں, اس پر بھی قانون بنا دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو بن رہا ہے اس کے بعد یہ دونوں نااہل جو حضرات ہیں یہ اہل ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ کاغذوں میں ان کو اہل کروا لیں, لیکن کاغذوں میں اہل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عوام کے دلوں میں اہل ہو جائیں گے یا ہماری نظر میں اہل ہو جائیں گے. ایک حقیقت ہے نا جی, ہم عوام, آپ ہمیں کاغذ کا جتنے بھی قانون لکھ کے ہمارے سامنے رکھ دیں, اگر ہم ایک زندہ حقیقت ہے, ہمارا ایک عمل دخل ہوگا, ریزسٹنس آئے گی انشاءاللہ. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں, مجھے امید یہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کہاں تک بلنڈر کھیل چکے ہیں, کہاں تک یہ غلط جا چکے ہیں. اب ان کے ساتھ ایون جہاں تک میری اطلاعات ہیں, کور کمانڈرز نے ٹوٹلی انکار کر دیا ہے عاصم منیر کے ساتھ کوآپریشن میں کہ اگر تم فردر جاؤ گے اسی اپنی روش پہ, اسی طرح کی حکومت کو بندے یہ کرپٹ لوگوں کو یوز کر کے تم کچھ کرنے کی کوشش کرو گے, وی آر ناٹ ود یو.
ٹھیک ہے جی، لیکن واپس انشاءاللہ ہو یہی ہے، امید میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان کو ضرور موقع ملے گا، وہ واپس آئے گا، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ پاکستانی، چاہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں چاہے بیرون ملک رہتے ہیں، ہم ملک مل کے اس ملک کو دوبارہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ توصیف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آن دا شارٹ نوٹس یو ہیو کم اینڈ جوائن بہت اس، تھینک شکریہ، یو ویری میں مچ، پہلے معذرت بہت چاہتا ہوں، شکریہ، 2 دفعہ نہیں آ سکا تھا، thank you۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ اللہ جی افتخار بھائی، اب ایک پاکستان بچاؤ تحریک جو ہے وہ چلی تھی کراچی سے، اور جیلم کے آس پاس آ کے خندقیں جو ہیں وہ بھی کھود دی گئی، اور بہت کچھ وہاں پر کنٹینرز وغیرہ کھڑے کر دیے اور راستے بند کر دیے گئے، اور آج سنا ہے کہ کوئی مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کیسے پاکستان بچا ان کی اس تحریک سے؟ یہ آپ تحریک لبیک اور رانا ثناءاللہ کی جو آپس میں مذاکرات، جی جی بالکل ایسی ہے، ٹی ایل پی کی بات، ٹی اچھا پی ایل کی بات کر رہے ہو جی۔ ہاں جی وہی نا، اصل میں یہ فیض حمید صاحب کی پلین چائلڈ جس کو کہا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں ادھر آ کے فیض آباد چوک میں بیٹھ کے تھے، فیض آباد فیض حمید کے نام پر نہیں رکھا ہوا، وہ پہلے ہی پرانا ان کا نام تھا فیض آباد جو ہے پل، اس سے آگے یہ آ کے 0 پوائنٹ تک آ کے بیٹھے تھے، تو وہ اب ظاہر ہے ان کی کوئی ایگزسٹنس جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، ان کی جماعت جو ہے 4 چوتھے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ ہوتی تھی، جس میں کچھ ہزار کچھ 100 ووٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مین اسٹریم جو اٹریکٹ ایز اے پالیٹکس، جو یہ تو اسٹریٹ فائٹر تو ہو سکتے ہیں، اسٹریٹ کے اندر آپ لڑائیاں تو کر سکتے ہیں، اور اپنے مخصوص مذہبی مقاصد کے لیے انہوں نے کام کیا بھی ہے، لیکن جس وقت وہ میاں صاحب جو ہے فرانس کے صدر کو جا کے جبیاں ڈالتے رہے ہیں، اس وقت پھر ان کو وہ یاد نہیں آیا ان کے بعد، اور دوسرا بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ان کو بات کرنی چاہیے تھی۔ بیسیکلی تو ممتاز قادری کی شہادت کے اوپر یہ لوگ تشکیل دیے گئے تھے نا، تو یہ اب یہ مذاکرات ہونے کے بعد وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ کالعدم جماعت نہیں ہے، وہ آپ پہلے کب تھے کالعدم جماعت؟ ان کو باقاعدہ نواز شریف عمران خان کے زمانے میں پہلے کالعدم قرار دیا گیا، پھر جناب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کو پھر اس کو کالعدم جو ان کا تھا سٹیٹس وہ ختم کر دیا گیا، اور پھر وہ جو جتنے بھی انہوں نے تشدد کر کے مارے تھے لوگ، یہ آگ جلائی تھی، یہ ان کو ایون ایک جو آپ کو ایک ASI جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اس کا نام عاشق رسول تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ یہ اب آگے بیٹھ رہے ہیں، نہ ان کا کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ کوئی ایونٹ ہے، اور اس میں ایک پیٹرول اگر آپ کا کام کریں گے اس کا فائدہ سب عوام کو ہونا چاہیے۔ بھئی یہ آپ بتائیں کہ یہ جو روس سے تیل آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کس چیز کا تیل نکلا ہے؟ یہ سرسوں کا تیل ہے یا وہ سانڈے کا تیل ہے یا کس چیز کا تیل ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ سستا کیوں نہیں ہوا؟ اچھا اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب والا میں نے بہت بڑا وعدہ پورا کر دیا، میں نے روس سے سستا تیل آپ کو لا کے دے دیا۔ تو جو تیل کا وزیر ہے رشیا کا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی ڈسکاؤنٹڈ تیل نہیں ہے، یہ جو عمران خان ڈسکاؤنٹڈ تیل کی ڈیل پیوٹن صاحب سے کر کے آیا تھا، یہ وہ والی ڈیل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تیل دیا جائے، تو ہم نے ان کو ویسے تیل دیا جس طرح ہم مارکیٹ میں کمرشل ریٹس پہ بیچتے ہیں۔ دیٹس وائی یہ لوگ سستا تیل دینے سے مطلب نہ دینے سے مجبور ہیں۔ یہ کیسے دے سکتے ہیں جب آپ نے سستا تیل خریدا نہیں ہے؟ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور یہ آپ اتنا بڑا جھوٹ آپ دیکھیں، یہ باقاعدہ اس نے ٹویٹ کی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ جی میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا عوام کے ساتھ وعدے میں۔ تو آج تیل کا وزیر کہتا ہے رشیا کا کہ بھائی دس از ناٹ ڈسکاؤنٹڈ، ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں فورن ٹی وی اس پہ پریس کے اندر۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو یہ جو شدت پسند جماعتیں ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے پچھلے دنوں احمد لدھیانوی صاحب کو یہ لے کر آئے تھے باہر، ٹھیک ہے نا۔ احمد لدھیانوی صاحب بھی تو کالعدم جماعت کے تھے نا، وہ اعظم طارق کی جماعت کے، جی۔ تو وہ اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے، لدھیانوی صاحب کو، لشکر جھنگوی کے وہ جو، اور جن کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا صرف عمران خان کی اور PTI کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ آپ کو ٹیررزم فیس کرنا پڑ جائے گا اگر آپ نے پولیٹیکل اسٹریٹ ایکٹیویٹی کی۔ تو لہٰذا یہ اس قسم کے وہ جماعت ہو، کیونکہ یہ تحریک لبیک تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو رہی تھی کہ ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا پریزنٹ سینیریو کے اندر،
تو وہ اس کے لیے ان کو مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک جعلی قسم کا ان کو ایک وہ جی بنایا گیا کہ جی پاکستان بچاؤ. ان کے کتنے لوگ اب باہر نکلے ہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو فیس سیونگ کے لیے پھر ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا. معاہدہ کرنے کے بعد پھر اب اس کی معاہدے کی وہ 2 صفحے کا معاہدہ ہے. اب اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ جناب جو چیز مہنگی سستی ہوئی تو ہمیں سستی بھی ہوگی, اس کا عوام کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. بجلی اگر سستی ہوتی تو بجلی کو سستا کیا جائے, اور اس قسم کی کوئی باتیں لکھی. اور ہمیں دہشت گرد تنظیم نہ کہ ہمیں سیاسی پارٹی پہ تم آگے جو الیکشن لڑ رہے ہو ایز اے سیاسی پارٹی لڑ رہے ہو نا, تو ضمنی الیکشن بھی لڑے یا کراچی میں لاہور میں, تو یہ ان کا مطلب مطمع نظر تھا کہ چلو ڈیل ہوگی. جی چلے ٹھیک ہے. افتخار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. اللہ. جی یہی تھا آج کا سب رنگ, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو تجزیے آپ نے سنے ہمارے پارٹیسپینٹ جو تھے ان سے, اسلام آباد سے جناب افتخار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور لاہور سے اسد قائی صاحب, اور لندن آؤٹ اینڈ اباؤٹ جناب یسب تمنا صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور لندن سے ہی توصیف بخاری صاحب انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. ایڈوکیٹ نذیر خان صاحب جو ہیں وہ ایک بار انہوں نے آنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ اسکرین سے آف ہو گئے. پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی, کیا ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ان کو کہ وہ نہیں آ پائے. لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر یہی گزارش کروں گا کہ جو ہماری حکومت ہے, جو ہمارے حکمران ہیں, ان کو چاہیے کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو نوکریاں ہیں, وہ جو معیشت ہے وہ, اور جو لا اینڈ آرڈر ہے, ابو آل چیز جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہوتی ہے کسی ملک میں. جیسے یہاں ویسٹرن کنٹریز کی ہم بہت بات کرتے ہیں اپنے پاکستان میں بیٹھ کر جو ہمارے سیاستدان ہیں, لیکن اپنے ملک میں وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکتے, اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کر باہر جاتے ہیں. کاش ہمارے ملک میں ایسے حکمران جو ہیں وہ آئیں, اور کاش ہماری عوام جو ہے وہ ایسے حکمرانوں کو چنیں, ان کو ووٹ دے جو آ کر عوام کے لیے اور ملک کے لیے کام کریں. اگلے پروگرام تک مجھے بھی اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.